अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दिन भर की अहम खबरों से जुड़े सवाल लिए मैं हूं आपके साथ आसमा इकबाल। नाज़रीन, आज प्रोग्राम में हम सबसे पहले बात करने जा रहे हैं लाहौर में मनाई जाने वाली बसंत की। पंजाब हुकूमत की जानिब से नाज़रीन 18 साल के बाद बसंत की इजाज़त पर वसवसों, खदशों, इम्कानात और उम्मीदों के साथ एक नई बड़ी बहस छिड़ चुकी है, बल्कि अब तो अदलिया से भी रुजू कर लिया गया है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने रवां माह 23 जनवरी को अपने ज़ेर सदारत इजलास में 3 रोज़ा बसंत का ऐलान करते हुए कहा था कि मैं पंजाब को खुशियाँ लौटाने आई हूँ। पंजाब से खुशी का माहौल छीन कर लड़ाई, झगड़ों और फितना फसाद के सपुर्द कर दिया गया था। पंजाब दिल वालों का सूबा है, लेकिन आवाम को तफरीह से दूर कर दिया गया। मरियम नवाज के मुताबिक 800 बरस कबल शुरू होने वाला बसंत का खूबसूरत त्यौहार पंजाब की सकाफत और वर्सा है। वज़ीर आला ने ऐलान किया था नाज़रीन कि हम पहली मरतबा गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड और ऑर्गेनाइज्ड बसंत मनाने जा रहे हैं, और इसके बाद पंजाब हुकूमत ने बसंत को कड़ी पाबंदियों के साथ मशरूत कर दिया। अब बसंत के दौरान डोर की चरखी बना होगी और सिर्फ पिन्ना जो है वो इस्तेमाल हो सकेगा। पतंगबाजी के लिए कॉटन के 9 धागों पर मुश्तमिल डोर ही इस्तेमाल होगी। नायलॉन और धाती तार की डोर इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी, जबकि पतंग का साइज़ भी मुकर्रर कर दिया गया है। साथ ही साथ वार्निंग दी गई है कि ममनुआ डोर के इस्तेमाल पर 5 साल कैद और 50 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। नाज़रीन, ये जो बसंत है जिसका मैं जिक्र कर रही हूँ, इसके इन 3 दिनों में लाहौर मुख्तलिफ जोन्स में तकसीम रहेगा। एक ग्रीन जोन होगा जिसमें पतंगबाजी की इजाज़त होगी, जबकि अंदरून शहर को रेड जोन करार देकर ये बात यकीनी बनाई जा रही है कि वहाँ कोई पतंग कट कर सड़क तक न पहुँचने पाए। मजीद ये कि रेड जोन में सेफ्टी रॉड के साथ ही किसी को भी मोटरसाइकिल सवार को आने की इजाज़त होगी। हुकूमत के मुताबिक बसंत पर सुथरा पंजाब के वर्कर्स के साथ 40,000 पुलिस एहलकार ड्यूटी पर होंगे, जबकि बसंत ट्रांसपोर्ट प्लान के तहत शहरियों को मुफ्त सफ़र की सहूलत भी होगी और इसके लिए 520 बसें भी चलाई जाएंगी। जबकि ऑरेंज लाइन वहाँ पर मौजूद है, मेट्रो बस है, इलेक्ट्रो बस है और दीगर जो सर्विसेज हैं उन पर सफ़र जो है वो मुफ्त होगा। लेकिन ये सब उस वक्त होगा जब अदालत हुकूमती फ़ैसले की तौसीक करेगी। PTI के रहनुमा शेख इम्तियाज़ ने बसंत में पतंगों पर तस्वीर छापने और गानों पर पाबंदी के खिलाफ एक जो दरख्वास्त है वो हाई कोर्ट में जमा कराई है। अज़हर सिद्दीक एडवोकेट की वसासत से ये दरख्वास्त लाहौर हाई कोर्ट में जमा कराई गई है और इसमें मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि पतंगों पर किसी भी लीडर की तस्वीर छापने और गानों पर पाबंदी आयद करने का फैसला इस सकाफती त्यौहार पर सियासी बदनीयती पर मबनी दिखाई देता है। अदालत डिप्टी कमिश्नर लाहौर का तस्वीर और गानों पर पाबंदी का जो नोटिफिकेशन है उसको कल अदम करार दे, ये कहा गया है इस दरखास्त के अंदर। अब हमारे साथ मौजूद हैं PTI के सीनियर रहनुमा अज़हर सिद्दीक साहब, जो इस मामले अदालत से सालसी चाहते हैं। हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि क्या सियासी जमातों की खबरों और तस्वीर से मीडिया, सोशल मीडिया भरा पड़ा है और इस बेतहाशा तशहीर के बावजूद वो पतंगों पर किसी लीडर की तस्वीर क्यों चाहते हैं। लेकिन इन सवालों से पहले कुछ हकायक भी सामने रखना चाहूँगी कि पंजाब में बसंत का जो रंग बिरंगा त्यौहार है वो बड़ा लहू रंग भी रहा है। गुज़श्ता बरस की अगर बात कर लें, लास्ट ईयर की अगर बात कर लें, तो बसंत पर पाबंदी के बावजूद लाहौर और फैसलाबाद में पतंगें उड़ी और धाती डोर फिरने से 5 अमवात रिपोर्ट हुई थी। 1122 और पुलिस रिकॉर्ड कहता है कि पाबंदी के बाद भी पंजाब में हर साल औसतन 10 से 25 अफराद पतंगबाजी में हादसात की नज़र होते रहे हैं। इंसानी हुकूक की तंजीमों और पुलिस के अदाद शुमार के मुताबिक पाबंदी के बावजूद गुज़श्ता 18 सालों में मजमूई तौर पर पंजाब में 200 से ज़ायद जिंदगियाँ जो हैं वो बसंत की भेंट चढ़ चुकी हैं। अज़हर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस बारे में बात कर लेते हैं। अज़हर सिद्दीक साहब, पहले तो बहुत शुक्रिया, आप मुझे ज्वाइन किए हुए हैं। मैं चाहूँगी कि प्रोड्यूसर साहब ये अज़हर साहब जी हमारे साथ मौजूद है, वीडियो लिंक पर आप देख सकते हैं। अज़हर साहब, आप कहीं जा रहे हैं, अब बसंत मनाने के लिए तो नहीं जा रहे हैं आप? पहले ज़रा ये बता दीजिएगा। अब मैं अभी लाहौर ही में हूँ और मैं यूँ कह रहे छापे मारने जा रहा हूँ कि जहाँ पर कुछ ज्यादती होने वाली है, यानी मिसाल के तौर पर पुलिस क्या करने जा रही है, चले उस पर तो बाद में बात करेंगे। लाइटर मोड, बसंत के रंग थे, हाथों में डोर थी, शहर की गलियों में मगर खौफ की शोर थी। पतंगे काटने आए थे हम खुशी के लिए, यहाँ तो सांस लेना भी जुर्म ठहरा। कहीं छतों पे कह के, कहीं लाशों की कतार, एक ही दिन में बट गया शहर 100 हिस्सों में हजार। इसे बताना इसलिए जरूरी है, मेरा तो बचपन गुजर गया बसंत गुजारने के लिए। ये हाथ जो आजकल मुलायम है, ये खूनी होते हैं, थोड़ा सा ज्यादा नहीं कह सकते। हमारे दौर में ये खूनी बसंत होगी और मौजूदा हुकूमत बेवकूफ मत बनाए। असल जो बताना है मैंने आपको हुआ ये, जो साहबका वज़ीर आज़म है 3 दफा के नवाज शरीफ साहब, असल ये ख्वाब उनका है। वो एक अथॉरिटी में बैठे, 2025 में बैठकर फैसला किया कि बसंत मनानी है, ना हालात का पता ना वाकयात का पता। हमने उससे पहले पिटीशन फाइल कर दी थी कि जब तक ये हिफाजती इकदाम नहीं हो सकते बसंत मत मनाई जाए। अच्छा। क्योंकि हर साल वाकयात हो रहे हैं और अभी भी देखें
ابھی بھی آپ دیکھ لیں کہ ابھی بھی جنوری میں آپ معاملہ دیکھ لیں 3 واقعہ تو اب تک ہو چکے ہوئے ہیں. ایک لیٹسٹ واقعہ آج پنڈی کے اندر بھی ہوا ہے. تو میں نے کہا اگر یہ بسنت منانے جا رہے ہیں نا وہ 804 کے گڈے اڑنے ہیں, عمران خان کی تصویریں آنے ہیں, تو یہ لوگ بھاگیں گے. یہ میں نے بڑی وضاحت کے ساتھ کہا تھا, میں بتا جو لیکن میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ نے خود اپنی گفتگو کے آغاز میں, اظہر صاحب اگر آپ تک میری آواز آ رہی ہے, آپ نے خود اپنی گفتگو کے آغاز میں یہ فرما دیا کہ یہ جو بسنت ہے اکثر ہمارے ہاں اس کے رنگ جو ہیں وہ خونی ہوتے ہیں, بہت سارے لوگوں کی جان چلی جاتی ہے. تو پھر سوال ہمارا آپ سے یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے رہنما شیخ امتیاز نے بسنت میں پتنگوں اور تصاویر چھاپنے کے حوالے سے کیوں آپ کے توسط سے یہ درخواست دائر کیا؟ درخواست تو پھر یہ ہونی چاہیے تھی نا کہ بسنت کا تہوار منایا ہی نہ جائے. اچھا, بنیادی طور پر میں بتاتا چلوں, پٹیشن یہی فائل کی ہے. اچھا, کہ پابندی لگا دیں, نہ منانے دیں. پولیٹیکل انجینئرنگ کیا تھی؟ جی میں بتاتا ہوں پولیٹیکل انجینئرنگ کیا تھی. کسی کے گھر جب مرضی چھاپا مار سکتے ہیں, کسی کو اٹھا کر لے جا سکتے ہیں, اور سزا بڑی خطرناک سزا ہے. یعنی پی ٹی آئی کے لوگوں کو یہاں سے اٹھائیں گے, اٹھا کر سزا دے دیں گے. آپ ذرا غور تو کریں نا کہ مقصد کیا تھا. یعنی مقصد پولیٹیکل انجینئرنگ تھی. موٹر سائیکلوں پہ راڑ نہیں لگا تب لوگوں کو پکڑ لیں گے, لوگوں کو چھتوں سے اٹھا کر لے جائیں گے. تو ہم نے یہ بنیادی طور پر یہ چیلنج کیا تھا قانون. اب جب چیلنج کیا قانون, نوٹس ہو گیا, اور جو ہم کہہ رہے تھے کہ سیاسی انجینئرنگ ہونی ہے, اس کے بعد سب سے پہلا کام نقدہ کوکا. یعنی کیا ہوا, وہ عظمہ بخاری بھی جھوٹ بولتی ہیں. یعنی اب خدا رہا, یعنی کیا کہنا کیا چاہ رہی تھی, اتنا عرصہ خاموش رہی ہیں. پچھلے 2-2.5 سال سے آپ کی حکومت ہے, اس سے پہلے بھی آپ کی حکومت تھی. آپ نے یہ گانوں پہ پابندی لگانی بھی تو بہت پہلے لگا, لیکن وہ گانے چلے فاش اپنی جگہ, اس میں نقدہ کوکا کیوں ڈالا؟ نقدہ کوکا پہ آپ نے اس سے پہلے دیکھا کہ وارڈ سٹی کے اندر ایک فنکشن ہوا, وہاں پرچہ ہو گیا. تو بنیادی طور پر جب آپ نے بسنت بنانی ہے تو گانے وانے تو ہونے ہیں, تو آپ لوگوں نے گانے وانے میں چکر میں اٹھا لینا تھا لوگوں کو. پھر ایک اور ڈی سی نے نوٹیفیکیشن دے دیا کہ بسنت ہونی ہے تو جناب تصویریں نہیں ہوگی. اس کا مطلب کیا بات ہوگی کہ یہ پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے کیا جا رہا ہے. کس کو مرضی اٹھا لیں گے, ڈال دیں گے جناب تصویروں والی پتنگیں آ گئی ہیں, کہ جناب یہ گانا نقدہ کوکا گانا گا لیا ہے. اب یہ ساری چیزیں جب ریکارڈ پہ آ گئی ہیں تو ہمیں تو نظر آ رہا ہے یہ پسند بنا کے رہیں گے. اگر بنا کے بھی رہنا ہے تو یہ پولیٹیکل انجینئرنگ نہ ہو سکے, اور یہ نہ ہو سکے کہ ناجائز لوگوں کو اٹھایا جائے, ان کو گھروں میں ڈال دیا جائے. اور سب سے بڑی بات جو ہے, ہم آج بھی خونی اچھا آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو لگتا ہے کہ اس درخواست کے باوجود یہ بسنت منائی جائے گی. اظہر صاحب, 2019 میں ہم نے دیکھا تھا کہ جب عمران خان صاحب کی حکومت تھی, آپ لوگوں کی حکومت تھی, تب یہ اعلان ہوا تھا کہ بسنت منائی جائے گی. لیکن سپریم کورٹ کے جو پرانے احکامات تھے, انسانی جانوں کے ضیاع کا جو خطرہ تھا, اس کے پیش نظر آخری وقت پر اس کو روک دیا گیا تھا. اب وہ آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ وہ احکامات جو ہیں ان کو کیوں حکومت جو ہے وہ نظر انداز کر رہی ہے؟ کیوں اتنا ضروری ہو گیا ہے مسلم لیگ نون کے لیے کہ وہ لوگوں سے یہ کہے کہ آپ بسنت منائیں؟ آپ کو نہیں لگتا کہ 8 فروری کی ڈیٹ چونکہ بڑی امپورٹنٹ تھی, اس لیے یہ اناؤنس کیا گیا کہ یہ 3 ڈیٹس ہیں, ان پر آپ منا لیں؟ اس میں ظاہر 8 فروری کی تاریخ بھی آ رہی ہے. اظہر صاحب, میں تو یہ کہہ چکا ہوں, تاریخ نکالی ہے. چائنا میں کیا ہوتا ہے, انڈیا میں کیا ہوتا ہے, برطانیہ میں کیا ہوتا ہے, میں نے پوری تاریخ نکالی ہے. یہ اصولی طور پر بسنت جو ہے وہ پالا اڑانت ہے, اور تقریباً مارچ میں ہمارا بچپن سارا گزر گیا, مارچ میں منائی جاتی تھی. بالکل 6, 7, 8 فروری کو لگائی اس لیے ہے. میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ یہ پولیٹیکل انجینئرنگ ہے. اچھا, روکنے کی کوشش ہے کہ 8 تاریخ کو لوگ گھروں سے باہر, بھئی 8 تاریخ کو تو لوگ گھروں سے باہر نکلیں گے. یہ کوئی غلط فہمی ہے, خام خیالی ہے ان کی. اب یہ کیا ہے, یہ کر کے کوشش کریں گے کہ اس دن لوگوں کو پکڑا جائے. لیکن 8 فروری والے دن جب احتجاج کرنا ہے, کوئی لوگ سڑکوں پہ نکلیں گے یا کوئی بائیکاٹ کریں گے, یا چلے تو کیا ہوگا, پتنگ بازی کے کیسز ڈالے جائیں گے. انہوں نے تصویریں لگائی تھی, انہوں نے نقدہ کوکا گانا گایا تھا. اور یہ بنیادی طور پر اصل مقصد یہ ہے, اور 8 فروری کو رکھنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ یہ سیاسی انجینئرنگ کے طور پر اس سارے معاملے کو استعمال کرنا ہے. ہم تو یہ سارے معاملے دیکھیں ہم عدالت کے سامنے لے آئیں. ہم تو پہلی بات ہے, ہم تو کہیں گے بسنت نہیں ہونی چاہیے. 6 اور 7, 8 کو بالکل نہیں ہونی چاہیے, کیونکہ آپ روک نہیں سکے, نہ آپ دھاگا امپورٹ روک سکے. مجھے میں ایسا سب پھر آپ کو یہاں پر میں روک رہی ہوں, پھر سے میں اپنا سوال ریپیٹ کر رہی ہوں
اس درخواست میں آپ نے یہ کہا ہے کہ بسنت ہونی ہی نہیں چاہیے، کیونکہ بہت ساری جو تنظیمیں ہیں پاکستان کے اندر جو انسانی حقوق کے لیے کام کرتی ہیں، جو اعداد و شمار جاری کرتی ہیں، وہ یہ کہتی ہیں کہ 18 برسوں میں، گزشتہ 18 برسوں کو اگر ہم دیکھ لیں تو اس میں 180 اموات جو ہیں وہ صرف بسنت کے اس تہوار کی وجہ سے ہوئی. یہ بہت بڑا فگر ہے. تو آپ کو نہیں لگتا کہ آپ کو یہ چیز کہنی چاہیے تھی کورٹ کو، یہ سارے اعداد و شمار رکھنے چاہیے تھے؟ لیکن آپ لوگوں نے جو جواز بنایا وہ یہ بنایا کہ جی یہ سیاسی مخالفت کے لیے کیا جا رہا ہے، عمران خان کے بغض میں کیا جا رہا ہے. تو آپ عوام کے اس کو سامنے رکھتے نا مفاد کو. نا بیسیکلی جو پٹیشن ہے یہ عوامی مفاد کے حوالے سے ہی ہے. اچھا، یہ پسند نہیں بنانی چاہیے. لیکن نا بنیادی طور یہ ٹوٹل پٹیشن اسی بنیاد کے اوپر ہے کہ آپ خونی، یعنی یہ بیسیکلی یہ خونی تہوار ہے. اور کمال کی بات ہے، شرمندگی کی بات ہے، پوری دنیا میں جگ سائی اٹھونی، یعنی ہمارا نیشنل ہے کوئی تہوار، یعنی بسنت کو ہم نے نیشنل تہوار بنا دیا. اور 3 دن ہی کیوں؟ یہ بھی سوال اٹھایا گیا ہے کہ 3 دن ہی کیوں بنا رہے ہیں. یہ میں آپ کو صرف ایک بتا رہا ہوں کہ مین پٹیشن جو ہے وہ بسنت روکنے کے حوالے سے ہے. اعداد و شمار یہ ساری چیزیں جو قانون بنایا گیا، یہ قانون کو جب عمران خان صاحب سوچ رہے تھے 2019 میں، سن لینا اظہر صاحب، جب عمران خان صاحب 2019 میں سوچ رہے تھے تب یہ خونی تہوار نہیں تھا. پھر نون لیگ والے تو آپ سے یہ پوچھیں گے نا، تب تو عدالت نے روکا نا، آپ لوگ تو خود سے نہیں رکے تھے نا. عمران خان صاحب تو خود سے نہیں رکے تھے، تو وہ ان کے لیے خونی تہوار ہو گیا، آپ کے لیے اچھا تہوار ہو گیا. دیکھیں میں پہلے بتانا چلوں، جب اس وقت فیصلہ ہوا تھا تو اس کے بعد فیصلہ روکا ہی اس لیے گیا تھا. کوئی کورٹ میں چونکہ معاملات آلریڈی پینڈنگ تھے، وہ اپنی جگہ ہے. یعنی ہم لوگوں نے کہا تھا کہ اگر اجازت دی جائے گی تو ہم اس کے خلاف آئیں گے. میں نے خود کہا تھا یہ. اور یہ میں بتانا چلوں کہ اس وقت روکا اس لیے گیا تھا، یہ خونی تہوار ہے. یعنی آج بھی اگر آپ دیکھیں، آپ مجھے یہ بتائیں، اربوں روپیہ ضائع ہونا ہے. یعنی 2 کروڑ کی آبادی ہے، 50 لاکھ موٹر سائیکلیں کہہ رہے ہیں، غلط ہے. میرے اطلاع کے مطابق 1 کروڑ موٹر سائیکلیں ہیں. یعنی چلیں 50 لاکھ میں 10 لاکھ کے لیے راڈ مفت دے رہے ہیں. کس لیے بھائی؟ یہ کس بات کا پیسے دے رہے ہیں آپ بیٹھ کے آپ نے میلے ٹھیلے لگانے ہیں، لگا لیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں. بھائی لوگوں کی خوشی کے لیے دے رہے ہیں نا اظہر صاحب، لوگوں کی خوشی کے لیے کر رہے ہیں. مریم نواز صاحبہ لوگوں کی خوشی کے لیے کر رہے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ لوگوں نے تو صرف ٹینشن دی ہے لوگوں کو، آپ لوگوں نے تو صرف لوگوں کو یہ سکھایا احتجاج کس طرح سے کرنا ہے، اداروں پر چڑھائی کس طرح سے کرنی ہے، سڑکوں پر کس طرح سے آنا ہے، مار کٹائی کس طرح سے کرنی ہے. تو وہ یہ چاہ رہی ہیں کہ موسم چونکہ اچھا ہے، تہوار چونکہ اتنا بڑا ہے، تو لوگوں کو انجوائے کرنے دیں. اور جب آپ لوگوں کی انجوائمنٹ کے لیے اتنے زبردست جن کو وہ انتظامات کہہ رہے ہیں وہ کر رہے ہیں، تو پھر تو ایشو نہیں بنتا نا اس کے اوپر. نا دیکھیے میں پھر بتاتا ہوں، ہم پہ سب سے زیادہ ذمہ داری ہے. یعنی ہم ایک آدمی قتل ہو جائے یا دہشت گردی سے مر جائے، کیا حال کرتے ہیں ہم اس بات کا. ہم تو دیکھیں، پہلی بات بڑی واضح طور پر ہے، خوشی دیکھیں نا، کسی کے غم پہ خوشی نہیں منائی جاتی. پہلے تو بتاتے چلیں آپ کو، خوشی اگر منانی بھی تھی، آپ چاہتے بھی تھے کہ بدنیتی کا ایلیمنٹ نہیں تھا، تو آپ مارچ میں مناتے ہیں نا، کہ جب وہ بسنت پالا اڑان کا ایک بیسک کانسیپٹ ہے. اور اچھا دوسرا آپ چاہتے بھی تھے تو 3 دن کے لیے کیوں ہے؟ ایک سوال بڑا واضح ہے، یہ 3 دن کے لیے کیوں ہے؟ ہوتا کیا تھا؟ ارے چلیں، یہ بات تو آپ نے پہلے بھی کر لی. مجھے اب آپ یہ بتا دیں، آپ نے کہا کہ آپ لاہور میں ہی ہیں، آپ نے کہا کہ آپ لاہور میں ہیں، آپ نے کوئی انتظام کیے ویسے بسنت منانے کا؟ ویسے تو آپ اس کے خلاف ہیں، آپ نے تو درخواست دی تھی، لیکن باقی پی ٹی آئی کے لوگ منا رہے ہوں گے نا، باقی پی ٹی آئی کے جو سپورٹرز ہیں وہ منا رہے ہوں گے، تو آپ پھر ساتھ نہیں دیں گے ان کا؟ بوائیکاٹ کر رہے ہیں آپ اس کا؟ دیکھیں، آن اے لائٹر موڈ، بسنت اگر ہوتی ہے، بسنت خونی بسنت کے تو خلاف ہیں. بسنت کہیں ہوتی ہے تو کھلے میدان میں یا کسی جگہ بھی بسنت پھر منائی جائے گی، لیکن بسنت خونی نہیں. اور اس میں پھر یاد رکھیے گا، نک دا کھوکا بھی گایا جائے گا، 804 کی پتنگیں بھی اڑیں گی، اور عمران خان کی تصویر والی پتنگیں بھی اڑیں گی. اچھا، آپ یہ کریں گے کہ آپ کو وہ جو دھاتی ڈور ہے، ہم دیکھ رہے ہوں گے کہ اظہر صدیق صاحب جو ہیں وہ دھاتی ڈور استعمال نہیں کر رہے ہوں گے، وہ کوئی اور غلط جو کسی کی جان لے سکے وہ نہیں کریں گے، لیکن ویسے آپ پتنگ اڑا رہے ہوں گے اظہر صاحب؟ وہ میری ایک بات سنیں، پتنگ اڑانے میں دیکھیں، میرا تو بڑا واضح طور پر کہہ رہا ہوں، ہم خونی بسنت کے خلاف ہیں. ٹھیک ہے، میں یہی تو عرض کر رہی ہوں، اظہر صاحب ویسے آپ بسنت منا رہے ہوں گے نا؟ میری بات نوٹ کر لیں آپ. میں آپ ایک اور اعلان کر دوں آپ کے سامنے، اس سے کوئی نہ کوئی جان گئی، کوئی زخمی ہوا تو موجودہ کابینہ کے خلاف ہم پرچے کی درخواستیں دیں گے. اور نواز شریف بھی شامل ہوں گے،
کیونکہ بنیادی طور پر تو نواز شریف نے یہ سارا معاملہ طے چلایا ہے اور اس نے بیٹھ کر یہ سارا طے کیا ہے. تو یہ تو ایک چیز ذہن میں رکھ لیں اس بات کو. لیکن بات پھر اتنی ہے کہ ہم نے احتجاج ٹھیک ہو گیا. آپ کے سگنلز کا بھی تھوڑا ایشو آ رہا ہے, وقت بھی ہمارے پاس تھوڑا کم ہے. اظہر صدیق ہمارے ساتھ موجود تھے, بہت شکریہ آپ کا. اظہر صدیق صاحب نے جی درخواست تو دے رکھی ہے لاہور ہائی کورٹ میں, لیکن ساتھ ہی ساتھ وہ کہہ رہے تھے کہ بہت ممکن ہے اور ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ بھی بسنت مناتے ہوئے ہمیں لاہور میں دکھائی دیں. لیکن جو بھی بسنت منا رہا ہوگا, اگر ہائی کورٹ کے کچھ ایسے آرڈرز آ جاتے ہیں, روکا نہیں جاتا ہے, تو پھر تمام لوگوں سے درخواست یہی ہے کہ پنجاب حکومت نے اس کے لیے جو سخت شرائط رکھی ہیں ان پر عمل درآمد جو ہے وہ ضرور کیا جائے. پروگرام میں بریک شامل کرتے ہیں, بریک کے بعد میں جی ہاں, اب ہم ذکر کریں گے لاہور میں سیوریج لائن میں گر کر جان سے جانے والی ماں اور اس کی بیٹی کی. بنا ڈھکن کے گٹر اور نالوں میں گرنے سے اموات پر کراچی اکثر ناظرین خبروں میں رہتا ہے, جبکہ پنجاب حکومت دعویٰ کرتی ملتی ہے کہ یہاں گڈ گورننس کی بدولت ایسے حادثات رونما نہیں ہوتے. لیکن گزشتہ روز لاہور بھی کراچی بن گیا جب بھاٹی چوک میں گزشتہ رات داتا دربار پر حاضری کے بعد نکلنے والی 24 سالہ سعدیہ اور اس کی 10 ماہ کی بیٹی ردا کھلے مین ہول میں گر کر جاں بحق ہو گئیں. ریسکیو 1122 کے مطابق بدھ کی شام 7:32 پر کنٹرول روم کو حادثے کی اطلاع موصول ہوئی تھی کہ بھاٹی گیٹ کے قریب ایک خاتون اور اس کی بچی کھلے سیوریج مین ہول میں گر گئی ہیں. حکام کا کہنا ہے کہ کال موصول ہونے کے بعد 4 منٹ میں ایمرجنسی ٹیمیں جائے وقوع پر پہنچ گئی تھیں اور سرچ آپریشن شروع کر دیا گیا. لیکن حیرت انگیز طور پر حادثے کی کچھ ہی دیر کے بعد وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری نے واقعے کو جھوٹ قرار دے ڈالا اور اپنے بیان میں کہا کہ لاہور میں ریسکیو 1122 کے جوانوں نے ایک بار پھر اپنی تیزی کی مثال قائم کی ہے اور بروقت اقدامات کیے ہیں, جس میں یہ بات سامنے آئی کہ ماں اور بیٹی کے جو ڈوبنے کی اطلاع ہے وہ فیک ہے. تاہم اس بیان کے کچھ ہی دیر بعد ڈی آئی جی آپریشنز لاہور محمد فیصل کامران نے حادثے کی تصدیق کی اور بتایا کہ جاں بحق خاتون کی شناخت سعدیہ کے نام سے ہوئی ہے. ریسکیو ٹیمز نے کئی گھنٹوں کے بعد بدقسمت خاتون کی لاش آؤٹ فال روڈ ڈسپوزل سے نکال لی, لیکن 10 ماہ کی ردا کی لاش نکالنے کے لیے 17 گھنٹے انتظار کرنا پڑا. یہ جو واقعہ ہے اس کا مقدمہ دفعہ 322 کے تحت پروجیکٹ مینیجر اصغر سندھو, سیفٹی انچارج دانیال, سائٹ انچارج نواز کے خلاف درج کیا گیا ہے. ایف آئی آر یہ کہتی ہے کہ ملزمان نے مین ہول کھلا چھوڑ کر غفلت اور لاپرواہی کی. دوسری جانب وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے غفلت کے جو مرتکب ایل ڈی اے کے پروجیکٹ ڈائریکٹر ہیں ان کو معطل کر دیا ہے. پنجاب میں میڈیا رپورٹس کہتی ہیں کہ جنوری 2025 سے اب تک کھلے مین ہولز میں گرنے سے 15 اموات ہو چکی ہیں. یعنی اس اعتبار سے پنجاب بھی کوئی مثالی صورتحال نہیں رکھتا ہے. اس ساری سچویشن پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے مسلم لیگ نون کے رہنما علی بلوچ. ہم ان سے جاننا چاہیں گے کہ گڈ گورننس کا دعویٰ حقائق کی کسوٹی پر پورا کیوں نہیں پڑ رہا ہے. علی گور بلوچ صاحب, ابھی ہم ایک رپورٹ کا ذکر کر رہے تھے, مختلف میڈیا ہاؤسز جو ہیں انہوں نے یہ بتایا ہے کہ جنوری 2025 سے ابھی تک لے کر جب جنوری 2026 میں آپ سے بات کر رہی ہوں تو پنجاب میں مین ہولز میں گرنے سے 15 افراد کی موت ہو چکی ہے. ہمیں بہت ساری جگہوں پر ایسا لگتا ہے کہ یہ چیزیں جو ہیں یہ ساری کی ساری صرف کراچی میں ہو رہی ہیں اور ہم وہاں کی حکومت جو ہے اس کو مورد الزام ٹھہراتے ہیں. پھر مریم نواز صاحبہ کے علم میں جب کراچی سے اس طرح کا کوئی واقعہ رپورٹ ہوتا ہے تو وہ کہتی ہیں کہ میں تو رات کو گٹر کے ڈھکن چیک کر کے سوتی ہوں. تو پھر اگر وہ گٹر کے ڈھکن چیک کر کے سوتی ہیں تو یہ جو واقعہ لاہور میں ہوا یہ کیسے ہو گیا سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں بات یہ ہے کہ نو ڈاؤٹ آپ نے پنجاب کا ذکر کیا. پنجاب بہت بڑا صوبہ ہے اور آپ نے دیکھا کہ یہاں پر تقریباً آئی تھنک 5-6 یا اس سے زیادہ میٹروپولیٹن کارپوریشنز ہیں پورے پنجاب کے اندر, اور اس کے علاوہ کارپوریشنز ہیں. تو ظاہر ہے کہ یہ تو نہیں کہا جا سکتا, دنیا کے ڈیولپ ترین سٹیز میں بھی کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی اکا دکا واقعات ہو جاتے ہیں, لیکن بہرحال اگر کہیں واقعہ ہوا ہے تو ہم اس کی ذمہ داری لینے کے لیے بالکل تیار ہیں. اور اچھا, آپ کو لگتا ہے اس کو اکا دکا کا لفظ کہنا صحیح ہے؟ بیکاز میں نے ابھی آپ سے شیئر کیا, اپنے ناظرین سے شیئر کیا کہ ایک سال میں تقریباً 1 سال کے عرصے میں 15 لوگوں کی جانیں گئی ہیں. نہیں, آپ نے پورے پنجاب کا کوٹ کی. اگر آپ ایک سٹی کا کہہ پورا پنجاب سی ایم صاحبہ کے پاس ہے نا, آدھا پنجاب تو نہیں ہے, صرف لاہور تو نہیں ہے, تو پھر وہ الزام صحیح ہے کہ صرف لاہور ہے؟ میں کہہ رہا ہوں دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ اب ظاہر ہے کہ میں جب تک اپنے سورس سے چیک نہ کروں تو میں یہی سمجھوں گا کہ آپ فگر جو آپ کے پاس ہیں وہ ٹھیک ہی ہیں.
اچھا نہیں ویسے آپ لوگ چیک بھی کر لیں گے، کہ آپ لوگ چیک بھی کر لیں گے تو آپ نے کون سا صحیح مان لینے ہیں؟ عظمہ بخاری صاحبہ نے بھی تو یہی کیا نا، ان کے سورسز سے زیادہ سورسز تو نہیں ہوں گے نا، ان کے تو بہت زیادہ سورسز ہیں، وزیر اطلاعات ہیں وہ پنجاب کی، تو جب ان کو ہی نہیں پتا چلا تو آپ کو یا مجھے کیا پتا چلے گا علی گوہر صاحب؟ ان تک کے علم میں نہیں تھا، وہ اس کو فیک نیوز قرار نہیں دیتی رہی ہیں۔ نہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ بالکل جب کراچی میں بھی واقعہ ہوا تو میں نے ادھر بھی یہی بات کی تھی۔ کیا دیکھیں کراچی میں کوئی ان پر تنقید نہیں کر رہا، اس وقت بھی ٹاک شوز میں میرا یہی موقف تھا کہ اصل چیز یہ ہے کہ اگر ایک دفعہ کوئی واقعہ ہوتا ہے تو کم از کم اس سٹی کی حد تک تو کم از کم وہاں کے میئر یا وہاں کے ایڈمنسٹریٹرز یا جو بھی لوکل باڈیز کا سسٹم ہے اس کو اتنا ایکٹیو ہونا چاہیے کہ اپنی ان چیزوں کو کی طرف وہ چیک اینڈ بیلنس رکھے اور رسپانسبلٹی فکس کرے کہ یہ واقعات کیوں واقعہ ہوا ہے، کسی اور جگہ پر تو اس قسم کی ویکنیس نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر لاہور میں یا کسی جگہ پر بھی کوئی واقعہ ہوا ہے تو سی ایم صاحبہ کے علاوہ ہمارا جو لوکل باڈی کے وہاں پر ایڈمنسٹریٹرز ہیں وہ ضرور چیک کریں گے اور رسپانسبلٹی بھی فکس کریں گے اور ان لوگوں کے خلاف ایکشن بھی ہوگا، کیونکہ ہم نے وسائل دے رکھے ہیں، ہماری ٹیمیں ساری جگہ پر ایکٹیو ہیں لوکل باڈیز کی، اور خاص طور پر ان کے میں سمجھتا ہوں کہ پرفارمنس بھی ہم سیٹسفائیڈ ہیں، خاص طور پر جو ہمارا صفائی کا نظام ہے پورے پنجاب کے اندر، ستھرا پنجاب کا، تو ہماری ٹیم تو ہر وقت گراس روٹ لیول پر صفائی کے انتظامات کے لیے اور دیگر چیزوں کے لیے جو ہے وہ تقریباً جس میں ہمارے اربن ایریا اور رورل کا بھی فرق نہیں ہے، لیکن بہت اور ساری اس میں چیزیں جو ہیں ان کو آپ نظر انداز نہیں کر رہے، جس طرح سے یہ واقعہ ہو گیا کہ اگر اتنی بڑی جگہ پر ایک تعمیراتی کام ہو رہا ہے، باہر آپ بھی وزٹ کرتے ہوں گے، پاکستان سے باہر جاتے ہوں گے، آپ دیکھتے ہوں گے کہ وہاں کس طرح سے اس علاقے کو ایک طرح سے کارڈن آف کر دیا جاتا ہے، وہاں پر لوگ آگے نہیں جا سکتے ہیں، گرین کپڑا لگا دیا جاتا ہے، جگہ جگہ پہ لکھ دیا جاتا ہے کہ یہاں تعمیری کام ہو رہا ہے، محتاط رہیے۔ لاہور میں ایسا کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ ایک تو یہ میں آپ سے جاننا چاہ رہی ہوں، دوسرا یہ فرما دیجیے گا کہ وزیر اطلاعات پنجاب سے بھی سوال کیا جا سکتا ہے، ہم لوگ یہ جسارت کر سکتے ہیں کہ ان سے یہ پوچھ لیں کہ انہوں نے اس واقعے کو غلط کیوں کہا؟ دیکھیں اگر تو ان کے نوٹس میں ہے یا نہیں ہے یا اس واقعے کے بارے میں تو وہ وضاحت کر سکتی ہیں، اور ظاہر ہے ہمیں بھی سوشل میڈیا کے ذریعے ہی اور الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے ہی پتہ چلا، تو وہ یقینی طور پر میں سمجھتا ہوں کہ اس واقعے کے اوپر رسپانس کریں گی کہ ان کے پاس پہلے کیوں خبر نہیں تھی اور بعد میں کس طرح سے یہ نیوز ان تک پہنچی ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اس میں تو کوئی دوسری رائے ہی نہیں ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لاہور کیا ہو، فیصل آباد میرا اپنا شہر ہے، فیصل آباد ہے، ایون ہمارے تانیہ والا ایک چھوٹا شہر ہے لیکن وہ میری کنسٹیٹوئنسی میں آتا ہے، مامو کانین آتا ہے میری کنسٹیٹوئنسی میں، تو ہر جگہ پر میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو مین رول اور وہ چیزیں ان کو بڑا باریکی سے ان چیزوں کو دیکھا جاتا ہے، اور ہماری جو وہ گورنمنٹ ہے لوکل باڈیز کی اور جو وہاں کی پوری مینجمنٹ ہے وہ مطلب ڈیلی بیسس پہ ان چیزوں کا ریویو کرتی ہے۔ تو ڈیلی بیسس پہ جب ریویو ہو رہی ہوتی ہیں چیزیں، ایک سیکنڈ یہاں رکیے گا نا گوہر صاحب، مجھے یہ بتا دیں کہ جب یہ چیزیں ڈیلی بیسس پہ ریویو ہو رہی تھیں، یہ کوئی چھوٹا علاقہ تو نہیں ہے نا، نہ یہ آپ کا چھوٹا سا شہر تاندلیاں والا ہے، نہ یہ فیصل آباد کے قریب میرا چھوٹا سا گاؤں ہے جہاں پر مریم نواز صاحبہ کی نظر نہیں گئی، اور اوپر سے آپ یہ فرما رہے ہیں شو میں بیٹھ کے کہ ریویو کیا جاتا ہے، روزانہ کی بنیاد پہ ریویو کیا جاتا ہے، پھر تو آپ پر زیادہ سوال بنتا ہے کہ اگر روزانہ کی بنیاد پر ریویو ہو رہا تھا تو پھر یہاں اس تعمیراتی جگہ پر جہاں روزانہ ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد میں لوگوں کا یہاں سے گزر ہوتا ہے، تو اتنی بڑی چیز کیسے اگنور ہو گئی کہ وہاں تعمیرات بھی ہو رہی ہیں اور اس طرح سے مین ہول جو ہیں یا نالے جو ہیں وہ کھلے پڑے ہیں کہ کوئی بھی گر جائے؟ پھر تو اور سوال بنتا ہے آپ کے اوپر۔ نہیں دیکھیں بالکل جہاں تک آپ کی یہ بات ہے کہ وہ مین ہول کھلا تھا اور اس میں یہ جو واقعہ ہوا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر جو ہے وہ ضرور رسپانسبلٹی فکس کی جائے گی، اور واقعی یہ بات ٹھیک ہے کہ کیوں کھلا تھا، ایک بھی واقعہ ہو تو کیوں ہو، جب ہم یہ چیز کلیم کر رہے ہیں، اور کلیم نہیں یہ حقیقت ہے کہ ہمارا جو لوکل باڈیز کا اور جو خاص طور پر پنجاب کا ستھرے پنجاب کا اچھا ایک اور حقیقت میں نے آپ کو بتانی ہے یہاں پہ روک کے، اگر آپ کو ناگوار نہ گزرے، لاہور کی آبادی تقریباً 1,30,00,000 کے قریب ہے، if I'm not wrong، مجھے بتا دیجیے گا کہ اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو کم سے کم 130 فائر اسٹیشنز لاہور شہر میں ہونے چاہیے ہیں، 30 کے قریب فائر اسٹیشنز ہیں، کیوں؟ ابھی ریسنٹلی آپ نے کراچی والا واقعہ بھی دیکھا، اس کے بعد بھی کوئی ہوش نہیں پکڑا؟
نہیں جو 1122 کی اور یہ ہماری ٹیمز ہیں، اب تو اس کا نیٹ ورک جو ہے وہ چھوٹے شہروں تک آ گیا ہے، چھوٹی تحصیلوں تک آ سر میں گیا، فائر چھوٹے اسٹیشنز کی قصبوں بات تک کر آ رہی ہوں، گیا۔ میں لاہور شہر کی بات کر رہی ہوں۔ میں اس میں فائر اسٹیشن کی بھی میں بات کر رہا ہوں، وہ اچھا بھی اس کے ساتھ ساتھ جو گاڑیاں ہیں وہ ہر چھوٹے شہر میں وہاں پر 1122 کے اسٹیشن پر پہنچائی گئی ہیں، اچھا اور وہ مطلب اس کا پورا ایک نیٹ ورک ہے پورے پنجاب کے اندر۔ یہ صرف نہیں ہے کہ اربن لاہور شہر میں ہوگا تو فیصل آباد میں ہوگا، ایون تانیہ والا، ایون اس کی سراؤنڈنگ جو چھوٹے سٹیز ہیں، جو تحصیل ہیڈ کوارٹرز ہیں، وہاں پر بھی ہیں۔ اور جب بھی کوئی اس قسم کے واقعات ہوتے ہیں تو وہ بڑے مؤثر طریقے کے ساتھ کارروائی کرتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں پروفیشنلی بڑے وہ ویل ٹرینڈ لوگ ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ جسٹ وہ بھرتی کیے گئے، اور ان کے ٹریننگ سیشن تو ہوتے رہتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ ایکسیلنٹ سروس ہے، ان کی حوصلہ افزائی بھی کرنی چاہیے۔ یہ ہمارے وہ لوگ ہیں جو اپنی جہاں جانوں پر 130 کھیل فائر کر اسٹیشنز لوگوں ہونے کی چاہیے حفاظت ہیں، کرتے ہیں۔ وہاں 30 فائر اسٹیشنز پر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایکسیلنٹ کام ہو رہا ہے، یہ فرما رہے ہیں آپ؟ نہیں، جتنی آپ مجھے یہ سروس نہیں کہہ رہے، یا ہے آپ وہ ناظرین کو، بہترین ہمارے ہے۔ دیکھنے والوں کو یہ نہیں کہہ رہے کہ ٹھیک ہے یہ معاملہ اب ہماری توجہ میں آ گیا ہے یا آپ کو علم ہو گیا ہے تو آپ اس پہ نہیں، کچھ کریں گے؟ آپ تو بہت مطمئن دکھائی دے رہے ہیں۔ ہمارا ہر سال کے بجٹ میں یہ اسٹیشن بڑھائے جاتے ہیں۔ اچھا اور جو ابھی ہماری کتنے بڑھائے نیکسٹ گئے ہیں؟ ADP ابھی اس سال میں کتنے بڑھائے گئے ہیں یا بڑھائے جائیں گے؟ اس سال میں دیکھیں پورے پنجاب لیول پہ ADP بنتی ہے نا، مجھے جس کے لاہور کا اندر بتا دینا اسٹیشن سر، جاتے ہیں۔ 1 لاکھ لوگوں کی جہاں پر آبادی ہو وہاں ایک فائر اسٹیشن ہونا چاہیے عالمی سٹینڈرز کے مطابق۔ 1,30,00,000 آبادی، 130 فائر اسٹیشنز ہونے چاہیے، 30 فائر اسٹیشنز ہیں، میں ریپیٹ کر رہی ہوں۔ اس طرف کب آپ دھیان دیں گے؟ کوئی تو بڑی آگ تیسرے درجے کی لگنے کے بعد، کوئی جانی نقصان ہو جانے کے بعد؟ گوھر صاحب نہیں، جو نیکسٹ ADP آ رہی ہے اس میں بڑھائے جائیں گے 130۔ تو میں نہیں سمجھتا کہ 130 مکمل ہو جائیں گے، چاہے ہمارا الیکٹرانک میڈیا ہے اس کے اوپر غلط فگر نہیں کوٹ کرنے چاہیے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو 30 ہیں اس سے بھی ہم لاہور سٹی کو بڑے اچھے طریقے سے کور کر رہے ہیں، اور ہماری جو یہ ADP آئے گی اس میں ان کی تعداد بڑھائی جائے گی۔ وہ انڈر پرپوزل ضرور ہے، لیکن اس میں دیکھیں گے کہ جتنی ضرورت ہے، ظاہر ہے کہ جو ہمارے وسائل ہیں ان کو ہر شعبہ میں تقسیم کرنا ہوتا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ہماری کیپیسٹی بلڈنگ کی تو ہر جگہ پر ضرورت ہوتی ہے، تو منیمم بھی ہے جو 20 یا 25 کے قریب تو ضرور پڑیں گے اس سال کی ADP میں۔ ٹھیک ہے۔ اچھا یہ فرما دیجیے گا، لاہور کی بات ہم کر رہے ہیں، اسلام آباد کی بات ہم کر رہے ہیں، دونوں ظاہر ہے بڑے شہر ہیں۔ لاہور کے حوالے سے چلے میں آپ سے پوچھ لیتی ہوں، یہ شہر جو ہے یہ بلدیاتی اداروں سے کیوں محروم ہے؟ ہم جانتے ہیں کہ آپ کی جو حکومت ہے، نون لیگ کی جو حکومت ہے، اسی کی حکومتیں سارے التزامات جو ہیں وہ بلدیہ کے یہاں پر ہمیں چلاتے ہوئے دکھائی دیتی ہیں، تو اس کو کس کی آپ ناکامی کہیں گے؟ کیوں نہیں یہ چیز ہو پا رہی ہے؟ نہیں دیکھیں، اگر آپ مجھے 1 منٹ دیں تو میں آپ کو ایکسپلین کروں گا۔ آپ کا بڑا اچھا کویسچن ہے۔ صورتحال یہ ہے کہ جو لوکل باڈی سسٹم تھا، جب 2018 میں مطلب ہے کہ ہمارا مینڈیٹ چھینا گیا تھا اور PTI کی گورنمنٹ آئی تھی، تو اس وقت لوکل باڈی سسٹم تھا، PMLN نے الیکشن کروائے تھے، اور موسٹلی کارپوریشنز اور ضلع کونسل کے نمائندے چونکہ نون لیگ کے تھے، تو PTI جو اپنے آپ کو بڑی جمہوری پارٹی کہتی ہے اور جمہوریت کا راگ الاپتی ہے، سب سے پہلے تو انہوں نے آ کر پنجاب کے لوکل باڈیز کے اداروں کا گلا دبایا اور ان کو ختم کیا، اور اپنے پورے ٹینیور میں انہوں نے لوکل باڈیز کے الیکشن نہیں کروائے۔ اچھا تو جیسے ہی نون لیگ کی گورنمنٹ آئی ہے، ہم نے آتے ساتھ ہی جو ہے وہ لیجسلیشن اس کے اوپر اب مکمل کر لی ہے۔ اچھا اب ہماری حلقہ بندیاں ہو رہی ہیں، اور اس کا نوٹیفیکیشن ہو چکا ہے ہماری کارپوریشن کی، وہ جو مطلب ہے نئی لیجسلیشن جو ہوئی ہے لوکل باڈیز کی، اس حساب سے اب حلقہ بندیاں بھی تقریباً مکمل ہو چکی ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ ان قریب ود ان منتھ یا 2 منتھ میں لوکل باڈیز کے الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس ہو رہی ہے، وہ پروسیجر جاری ہے۔ ارے چلیں یہ اچھا ہے کہ آپ نے اپنی گفتگو میں یہ ایک اچھی خبر ضرور ہم سے شیئر کی ہے کہ 1-2 مہینے میں ہم یہ جو بلدیاتی انتخابات ہیں یہ ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہوں گے۔ بہرحال بات ہم کر رہے تھے جی لاہور میں کن چیزوں ضرورت ہے انسانی جانوں کے ضیاع کو روکنے کے لیے۔ علی گوہر بلوچ صاحب ہمارے سوالات کے جواب دے رہے تھے، مسلم لیگ نون سے ان کا تعلق ہے۔ ناظرین پروگرام میں اب ایک بریک شامل کرتے ہیں، کچھ لاہور کی ہم نے بات کی ہے، اسلام آباد کا بھی ذکر ہوا ہے، آج پروگرام میں آپ کو بلوچستان سے بھی ایک خبر ہم نے دینی ہے، بریک کے بعد۔
वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम में कुछ बात करेंगे बलूचिस्तान की, जहां वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी ने कोहे सुलेमान डिवीज़न के क़याम का ऐलान किया है। इस बारे में वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी ने रखनी में अवामी जलसे से खिताब भी किया और कहा कि कोहे सुलेमान सिर्फ एक डिवीज़न के क़याम के नाम तक महदूद नहीं, बल्कि यहाँ तमाम सहूलियात भी फराहम कर रहे होंगे। अगर डिवीज़न बनाया है तो इसकी ज़िम्मेदारी भी उठाएंगे। उन्होंने कहा कि यहाँ डिवीज़नल हेड क्वार्टर बनाने का जो मकसद है वो इस खित्ते की तरक्की है। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी ने कहा कि मुझे खुशी है कि रखनी, जो कि यूनियन काउंसिल है, आज डिवीज़नल हेड क्वार्टर बनने जा रहा है। उन्होंने नए डिवीज़नल हेड क्वार्टर में 50 बिस्तरों पर मुश्तमिल अस्पताल, रेजिडेंशियल कॉलेज, निहार कोर डैम की तकमील, रखनी प्रेस क्लब के क़याम, हाउसिंग स्कीम और रखनी को म्यूनसिपल कमेटी का दर्जा देने के साथ साथ म्यूनसिपल कमेटी डेरा केतरान का नाम देने का भी ऐलान किया। बलूचिस्तान रकबे के लिहाज से नाज़रीन पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है, जिसके कल तक 8 और आज से 9 डिवीजन्स हो गए हैं। डिवीज़न का दर्जा मिलना इस इलाके के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। डोमिसाइल, ज़मीन के मामलात या दीगर सरकारी उमूर के लिए यहाँ के लोगों को तवील सफ़र करना पड़ता था। अब यहाँ कमिश्नर और रीजनल पुलिस ऑफिसर के दफातर समेत तमाम बड़े सूबाई महकमों के डायरेक्टरेट भी कायम होंगे और अब कोहे सुलेमान के लोगों का सबसे बड़ा मसला, पानी का मसला, वो भी हल हो सकेगा। ज़ाहिर है यहाँ पानी होगा तो जो बंजर ज़मीनें हैं वो आबाद होंगी, बलूचिस्तान शादाब होगा और बलूचिस्तान सरसब्ज़ होगा तो पाकिस्तान खुशहाल होगा, पाकिस्तान सरसब्ज़ होगा, क्योंकि पाकिस्तान की तरक्की यकीनन बलूचिस्तान की तरक्की से जुड़ी है। अपना ख्याल रखिएगा नाज़रीन। बहुत सारा इसी खबर के साथ, मौजू के साथ आपसे इजाज़त चाहेंगे। मंडे को दोबारा आपसे मुलाकात कर रहे होंगे। ख्याल रखिए अपना।